اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہمارا ہے وہ ہے اقبال اور انسانیت۔ خلاصہ تو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں اقبال اور انسانیت کے بارے میں، جو مقالہ نگار غلام السیدین نے لکھا ہے۔ آج ہم اس کی سوال جواب کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہمیں کتاب میں نظر آتا ہے وہ ہے کہ صالح زندگی کی تعمیر کے لیے اقبال نے کس بات کو ضروری قرار دیا؟ تو اس پہلے سوال کے جواب میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی اور دوسروں کی خودی کا احترام کرنا یہ ضروری بات ہے۔ صالح زندگی کی تعمیر کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ ہم اپنی اور دوسروں کی خودی کا احترام کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خودی کیا ہے؟ خودی علامہ اقبال کے نزدیک خودی وہ جو غرور اور گھمنڈ سے پاک ہو، جس میں تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، ایسی خودی۔ تو اگر ایک ملک کی ناؤ، اگر ہم ایک ملک کو ایک کشتی سے تشبیہ دیں گے تو جو سمندر میں چلتی ہیں، اگر اس ناؤ کا بادبان صحیح ہو تو کشتی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے ڈوبنے کا یا کسی بھنور میں جانے کا۔ تو اگر ملک کی ناؤ، ملک کی کشتی کا بادبان بھائی چارہ، رواداری ہو تو ملک کی جو کشتی ہے، ناؤ ہے، وہ صحیح سمت میں جا سکتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو کہ بادبان مذہبی منافرت کا ہو، نفرت کا ہو، تو ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا پہلا سوال اقبال اور انسانیت کی سبق کا، کہ صالح زندگی کی تعمیر کے لیے ضروری کیا بات ہے، کون سی بات ضروری ہے؟ تو اقبال کے نزدیک ضروری بات جو ہے صالح زندگی کی تعمیر کے لیے وہ ہے اپنی اور دوسروں کی خودی کا احترام کرنا، لیکن خودی ایسی ہو کہ اس میں غرور، گھمنڈ، تکبر نہ ہو۔ تو اگر ناؤ کا بادبان، ملک کی ناؤ کا بادبان بھائی چارہ ہو تو ملک صحیح سمت کی اور جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال، اقبال کے نزدیک خودی کا مطلب کیا ہے؟ اقبال کے نزدیک خودی کا مطلب کیا ہے؟ تو اقبال علیہ رحمہ کے نزدیک، علامہ اقبال نے جو ہمیں خودی کا مطلب سمجھایا ہے وہ ہے اپنے نفس کو پہچاننا، معرفت نفس، یعنی اپنے نفس کو پہچاننا۔ یہ اقبال علیہ رحمہ کے نزدیک خودی کا مطلب ہے۔ تو تیسرا کوشچن ہے، آج کل کی دنیا کو کس چیز سے خطرہ لاحق ہے؟ آج کل کی جدید دنیا کو
किस चीज़ से खतरा लाहक है, तो अल्लामा इकबाल के नज़दीक 3 चीज़ों से खतरा है। आजकल की दुनिया को 3 चीज़ों से खतरा है। कौमियत पहला, दोम मुल्कियत और तीसरा नस्ली इम्तियाज़। तो ये 3 खतरे हैं जो दुनिया को तबाही के धाने पर खड़ा कर सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों से पूरे आलम को खबरदार रहना पड़ेगा कि कौमियत, मुल्कियत और नस्ली इम्तियाज़, इन तीनों चीज़ों से हमें किनारा कश होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए और हमें भाईचारा और रवादारी से काम लेना होगा। तभी तो आजकल की दुनिया तबाही के दाने से बच सकती है, तबाही से, खतरे से बच सकती है। ये था तीसरा सवाल। तो चौथा सवाल है, इकबाल की शायरी के बुनियादी पहलू। इकबाल अलैहि रहमा की शायरी के बुनियादी फिक्री पहलू क्या हैं? तो इस सवाल के जवाब में हम आपको बताते चलें कि पहली बात जो अल्लामा इकबाल ने की शायरी से जो हम झलकती है वो है वहदत। वहदत माबूद बरहक, यानी अल्लाह ताला का यकता होना। अल्लाह को किसी का इसकी माबूदियत में किसी को शरीक न करना, यही वहदत है। तो दूसरी बात जो उसकी शायरी के बुनियादी पहलू में है, दूसरी बात वो है बेहतरीन इंसानी वजूद, यानी इंसान का वजूद होना चाहिए बेहतरीन। ये फितना परवर नहीं होना चाहिए, ये नफ़रत की आग में नहीं अपने आप को झोंकना चाहिए, ये नफ़रत से पाक होना चाहिए। तो बेहतर इंसान का वजूद, बेहतरीन इंसान का वजूद, ये दूसरा पहलू है। तो तीसरा पहलू जो इसमें आता है वो है बेहतर समाज की तश्कील, यानी जो समाज है वो भी बेहतरीन समाज होना चाहिए। ये 3 चीज़ें इकबाल अलैहि रहमा की शायरी के बुनियादी पहलू में हैं। एक वहदत, दूसरी बेहतरीन इंसानी वजूद, तीसरा बेहतर समाज की तश्कील। तो अब 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। 5वां सवाल है, अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा का पैगाम इंसान और इंसानियत की फलाह के लिए क्या है? इंसान और इंसानियत की फलाह व बहबूदी के लिए अल्लामा इकबाल का पैगाम। कौमियत, मुल्कियत और नस्ली इम्तियाज़, ये 3 चीज़ें जो हैं, इनसे अपने दिल और दिमाग से दूर रखना है। इनको अपने दिल और दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। अगर ये तीनों चीज़ें दिल और दिमाग पर हावी हो जाएं तो साइंस का गलत इस्तेमाल हो सकता है। अगर इन तीनों चीज़ों को दिल और दिमाग से दूर रखा जाएगा, इन्हें हावी न होने दिया जाएगा, तो इल्म साइंस का इस्तेमाल इंसान की बका के लिए, इंसान की खुशहाली के लिए इस्तेमाल होगा और कौमों और मुल्कों और नस्लों में भाईचारा कायम होगा।
اقبال علیہ رحمہ کا پیغام انسان اور انسانیت کی فلاح کے لیے یہ 3 چیزیں ان کو اپنے دل و دماغ پر حاوی نہیں ہونے دینا ہے، تاکہ علم و سائنس کا استعمال صحیح سمت کی طرف ہو جائے اور انسانی خوشحالی کی طرف علم سائنس کا استعمال ہوگا اور ملکوں، قوموں اور نسلوں میں بھائی چارہ قائم ہوگا۔ تو چھٹا کوشچن جو ہے اس میں ہم جملوں کا استعمال کریں گے۔ پہلا لفظ ہے خیال، دوسرا ہے تلاش کرنا، تیسرا ہے ٹھیس اور چوتھا ہے حامی۔ خیال اس کو ایک چھوٹا چھوٹا جملہ بنانا ہے، اپنے لحاظ سے تم بنا سکتے ہو۔ مثال کے طور پر ہم خیال پر ایک جملہ بناتے ہیں، بچوں تمہیں اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ خیال استعمال ہوا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تلاش کرنا۔ اس کے متعلق ہم ایک مثال دیں گے، آپ بھی اپنی انداز میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دور جدید میں زندگی میں سکون تلاش کرنا ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ دور جدید میں زندگی میں سکون تلاش کرنا یہ تو ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ تیسرا لفظ جو اس میں ہے وہ ہے ٹھیس۔ ہمیں کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ ہمیں کسی کے بھی دل کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ اور جو آخری لفظ ہے اس میں وہ ہے حامی۔ حامی کے متعلق ہم چھوٹا سا جملہ بنائیں گے، آپ بھی اپنی طرف کوشش کیجیے۔ مولانا الطاف حسین حالی جدید تعلیم کے حامی تھے، ماڈرن ایجوکیشن کے حامی تھے، جدید تعلیم کے حامی تھے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ تو بچوں، آخر پر آپ سے ایک گزارش ہے کہ ایک کاپی بنائیے، جو آپ نے بنائی بھی ہے۔ روزانہ جو لیسن جس کا ہم ویڈیو بناتے ہیں اس کو اپنی کاپی پر درج کریں اور اس کا ایک فوٹوگراف ہر روز جو لیسن ہم پڑھاتے ہیں ہر روز اس کا ایک فوٹوگراف میرے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیجیے، تاکہ میں کریکشن کر سکوں کہ اس میں کہیں پر کوئی غلطی مت ہے، وہ ہم صحیح کر کے واپس کر دیں گے۔ تو آج کا یہ سبق اختتام کو پہنچ گیا۔ خدا حافظ۔